बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब से जो मुलाकात हुई है, जिसमें जो सूरत हाल बन रही है इलेक्शन में जाने के हवाले से, उस पर तफसील से बात की गई। उसमें आसिफ जरदारी साहब का तो चूंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई स्टेक है नहीं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन में अगर आप भी चले जाएं और ये पिट जाएं, इससे उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आसिफ जरदारी साहब ने तो इनको छोड़ दिया है बीच मंझधार में। अब इसकी अंदरूनी कहानी हमारे सामने आई है और उससे पता ये चला है कि आसिफ जरदारी साहब ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो इसको मानना चाहिए और इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब में इस बात पर इत्तफाक हुआ है और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें इलेक्शन में नहीं उतरना चाहिए और इसके लिए हर ताखीरी हरबा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया गया कि अगर हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते तो हमें क्या क्या ऑप्शंस इस्तेमाल करने चाहिए। तो इस पर इत्तफाक हुआ है कि हर ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए, हर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, हर तरीके से इलेक्शन को ताखीर का शिकार करना चाहिए। मसलन अब इसी में से एक चीज आप देख लीजिए, हाजी गुलाम अली साहब का मामला है। हाजी गुलाम अली साहब आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के हमजुल्फ हैं और हाजी गुलाम अली गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उनको इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है और कहा है कि जनाब तारीख दें, तारीख प्रपोज की है। लेकिन हाजी गुलाम अली साहब कह रहे हैं मुझे खत तो मिल गया है मगर मैं खोल नहीं सकता क्योंकि वो मेरे सेक्रेटरी के नाम पर है। और ये तो बड़ी गैर अखलाकी सी बात है कि अगर वो मेरे सेक्रेटरी के नाम पर है तो मैं खोल लूँ इसको। तो आज तो है सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे, सेक्रेटरी साहब कल भी छुट्टी पे हैं, सेक्रेटरी साहब पीर को आएंगे तो खत खोलेंगे तो फिर पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन ने इस खत में क्या लिखा है। इस तरह के ताखिरी हरबे मजाक बनाकर जो है वो इख्तियार किए जा रहे हैं। और हाजी गुलाम अली साहब यानी आप अगर सेक्रेटरी साहब फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता पीर को भी उनको कोई छुट्टी पे जाना पड़ जाता है, उनकी सेहत खराब होती है, वो एक हफ्ते की और छुट्टी ले लेते हैं, एक हफ्ते तक खत नहीं खुलेगा। और कौन रोकता है कि उनका जो मुतबादल, कोई तो मुतबादल होगा, कोई उनका नंबर 2 होगा। अगर एक शख्स, कोई शख्स जो है वो किसी सिस्टम में जो है, अगर कोई ऑफिसर आज अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई मुतबादल ऑफिसर होगा, वो उस खत को खोल सकता है। और फिर गवर्नर का तो वैसे ही इख्तियार है, मुशावरत ही गवर्नर से करनी है। तो अजीब व गरीब से जो बहाने बनाकर इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी ऑप्शंस पे गौर किया गया और वो ये है कि आईनी रास्ता भी इख्तियार किया जाए, अदालतों का रास्ता भी इख्तियार किया जाए। मसलन एक ऑप्शन पे ये भी बात हुई है कि 4-3 वाला जो फैसला है उसको भी क्या अदालत में चैलेंज किया जाए या उसकी तशरीह के लिए अदालत के पास जाया जाए, जैसे गवर्नर पंजाब ने किया था। जब पंजाब की अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, जस्टिस जवाद हसन साहब ने ऑर्डर दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर से मुशावरत करे और इलेक्शन की तारीख दे, तो गवर्नर साहब इसकी तशरीह के लिए दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में ही चले गए थे इंट्रा कोर्ट अपील में और कहा था कि जी इसकी तशरीह करके दे। तो इस ऑप्शन पे भी गौर किया गया है कि क्या यह मुमकिन है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास ही चली जाए, तशरीह करने के लिए कहे कि तशरीह करके दें जनाब ये 4-3 का फैसला है, हमारी अंडरस्टैंडिंग की इंटरप्रिटेशन तो ये कि 4-3 का फैसला है। तो इस पर भी बात हुई है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना टाइम मिल सकता है। चौथा ये है कि इस पे जो पैसे ना होने का मामला है वो भी उठाने का फैसला हुआ है कि जी हम इलेक्शन कमीशन को लिख भेजें कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम आपको कहाँ से कराएं। यानी आर्टिकल 220 के जरिए इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी तो है और हम करना भी चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम कैसे करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के साथ उठाने का जो है वो इस ऑप्शन पे भी गौर किया गया कि ये भी उठाया जाए। लेकिन फिर साथ ही साथ ये भी बात हुई है कि फर्ज कीजिए अगर इलेक्शन कमीशन हमसे यानी पॉलिटिकल फोर्सेस से रब्ता नहीं करता और डायरेक्ट फाइनेंस सेक्रेटरी से, चूंकि ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, और उनसे डायरेक्ट कहता है कि जी आप फंड रिलीज करें, तो फिर जो है वो हम क्या करेंगे, फिर तो हमें इलेक्शन में उतरना पड़ेगा। तो फिर हुआ कि चलें जब हमारे हाथ में ना रहेगा तो तब की बात तो अलग है, लेकिन जब तक हमारे हाथ में इसको डिले करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, अब नून लीग की इसमें परेशानी है। नून लीग की परेशानी यह है कि चलिए अगर हम 2-3 महीने डिले कर भी देते हैं तो इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी परफॉर्मेंस तो बेहतर नहीं हो जाएगी। और आज भी अगर हमने शिकस्त हमें होनी है तो 3 महीने बाद भी हालात यही होंगे तो हमें शिकस्त ही होगी, बल्कि दिन गुजरने के साथ साथ बुरे हालात होते जाएंगे और हारने के इम्कान बढ़ते जाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान का मसला ये नहीं है। मौलाना फजल रहमान का मसला ये है, वो ये चाहते हैं कि उनका जहां जहां जिन जिन वजारतों में दाव लगा हुआ है वो दाव लगा रहे। और आप ये यानी उनका मामला जो है वो तकरीबन परवेज इलाही साहब वाला है।
پرویز الہی صاحب جہاں کہتے تھے کہ یار جننے مہینے لنگ دے انہیں تو لگاؤ نا، جو پروجیکٹس ہیں چلیں وہ چلائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ویسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو انٹرسٹ ہے نا کہ چلیں جہاں پر بھرتیاں ہوتی ہیں بھرتیاں کر دیں، جہاں پر کوئی ٹھیکہ ایکسٹرا چلتا ہے وہاں پر ٹھیکہ چلا دیں. یعنی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ نظام کو آگے جو ہے وہ جتنا بھی آگے جائے، جتنا بھی ڈیلے ہو، 4 مہینے ہو، 3 مہینے ہو، 2 مہینے ہو، نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اس کو تاخیری حربے استعمال کر کے لیٹ کریں. تو یہ کچھ اندر سے چیزیں سامنے آئی ہیں ہمارے زرداری صاحب اور شہباز شریف کی ملاقات اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. تو بہرحال زرداری صاحب اس گیم میں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو جانا بھی پڑتا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے ان 2 صوبوں میں. ایک تو یہ. دوسرا جو آج عمران خان صاحب نے ٹکٹوں کے حوالے سے ایک تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جو ہے وہ اس میں جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں الیکشن کی کیمپین شروع کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر شروع کر رہے ہیں. لیکن ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹکٹیں میں خود فائنل کروں گا، ٹکٹیں میں خود دوں گا. کیا یہ صحیح فیصلہ ہے، یہ غلط فیصلہ ہے؟ اس کو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے تو یہ فیصلہ صحیح ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلی مرتبہ ان کو یہ تجربہ ہوا کہ ان کے پارٹی کے لوگوں نے ٹکٹیں بیچ دیں اور پیسے پکڑ پکڑ کے ٹکٹیں دیں اور کمزور امیدواروں کو ٹکٹیں دیں. تو عمران خان صاحب اس وقت تجربہ بھی شاید اتنا نہیں تھا ٹکٹوں کی تقسیم کا. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں پہ بھروسہ بھی کیا. عمران خان صاحب کو یہ بھی لگتا تھا کہ جی ٹھیک ہے جہاں جہاں پر میری پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں وہ بہتری کر رہے ہوں گے. لیکن بعد میں ان کو بتایا گیا کہ یہاں فلاں ٹکٹیں تو بکی ہیں، اور جن لوگوں نے وہ بیچی یا جن لوگوں کا نام آئے پھر عمران خان نے ان کو بہت دور کر دیا تھا اپنے سے. انہی میں جو ہے وہ شعیب صدیقی صاحب بھی تھے جو عمران خان کے رائٹ ہینڈ علیم خان کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے اور انہی کی کمپنی میں ملازم بھی ہیں. اور شعیب صدیقی صاحب جو ہیں خود بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا. علیم خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے وہ سارا کچھ کرتے رہے. تو یہ شکوہ عمران خان کو علیم خان اور شعیب صدیقی سے بھی تھا. شکوہ کیا بلکہ شعیب صدیقی تو پھر کہیں نظر ہی نہیں آئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ علیم خان جب گئے تو شعیب صدیقی تو پھر ظاہر ہے انہی کے ساتھ ہی تھے، لیکن جانے سے پہلے ہی شعیب صدیقی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا دیے گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لگتا یہ ہے کہ یہ ٹکٹوں کی تقسیم میں جو بڑی گڑبڑ ہوئی تھی اس مرتبہ میں کسی کو اوپر نہیں چھوڑ سکتا. لیکن کیا اس کا یہ حل ہے کہ عمران خان خود ٹکٹیں فائنل کریں؟ اب عمران خان زیادہ تر ایم پی ایس کو خود نہیں جانتے ہوں گے یا حلقوں کے حالات نہیں جانتے ہوں گے. تو کیا یہ فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا کہ عمران خان خود فائنل کریں؟ عمران خان کا ایک فارمولہ تو یہ ہے کہ وہ ہر حلقے میں وہ سمجھتے ہیں کہ میں انٹرویو کروں گا تو انٹرویو کر کے جو ہے وہ میں ٹکٹیں خود انٹرویو کر کے دوں گا. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم یہ ہے، جیسے فرض کیجئے کہ ایک علاقے میں جو ہے وہ 2 بندے آتے ہیں انٹرویو کے لیے. ایک بندہ اپنے جو ہے وہ اپنی زبان سے اپنی شخصیت سے بڑا اچھا تاثر چھوڑ دیتا ہے، بڑا باتونی ہوتا ہے. یہ مجھے خوشاب کا 17 جولائی والا الیکشن میں خوشاب کا حال کا مسئلہ میرے ذہن میں فوراً آیا ہے. وہاں پر حسن اسلم شاد تھے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے کے بھائی تھے. وہ ایڈوکیٹ تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، اور وہ جو ہے وہ اچھی طرح انہوں نے عمران خان کو شیشے میں اتار لیا اور ان کا ٹکٹ فائنل ہو گیا. لیکن حامد محمود وڈل وہ لنگی پہنتے ہیں لیکن عوامی آدمی ہے، لیکن حلقے میں ان کا بڑا کام ہے، لیکن حلقے میں ان کا بڑا ایک نیٹ ورک ہے، انہوں نے بڑی ورکنگ کر رکھی ہے. تو ان کو عمران خان کو قائل نہیں کر سکے اور اپنی شخصیت کا وہ والا تاثر نہیں چھوڑ سکے جو عمران خان چاہتے ہوں گے. تو عمران خان نے ٹکٹ جو ہے وہ حسن اسلم شاد کو دے دیا. اب چونکہ عمران خان کی لہر چل رہی تھی تو حسن اسلم شاد جیت تو گئے لیکن حلقے میں ایک ڈیوائیڈ پیدا ہو گئی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ حلقے میں مقابلہ پیدا ہو گیا ہے. اگر حامد محمود وڈل کو ٹکٹ دیا جاتا تو وہ تو لازمی جیت جاتے اور بلا مقابلہ جیت جاتے. اب حامد محمود وڈل ظاہر ہے انہوں نے پھر ووٹ توڑا پی ٹی آئی کا اور وہ خود بھی کھڑے ہو گئے تھے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اگر عمران خان محض انٹرویو کی بنیاد پر ٹکٹیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرویو بھی چلے امپورٹنٹ ہے، خود فیصلہ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن پھر حلقے کی رپورٹ مرتب کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے سینئر لیڈرز کا بنانا چاہیے جو ریکمنڈیشن دیں اور پورا حلقے پہ ورکنگ کر کے بتائیں کہ کیوں ضروری ہے. اور وہ کسی ایک شخص پر ذمہ داری نہ دیں، جیسے وہ سیف اللہ کیا نام ہے ان کا، سیف اللہ نیازی. تو ایک زمانے میں ان کے اختیار میں دیا ہوا تھا. اور بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے
اس میں بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی اور اس میں بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. پھر پتہ چلا تھا کہ وہاں پر بھی غلط لوگوں کو ٹکٹیں دی گئی ہیں. تو اگر عمران خان صاحب خود ٹکٹوں کی تقسیم کریں گے اور کسی بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ نہیں جائیں گے تو پھر بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. ہاں عمران خان صاحب کو اس مرتبہ بھروسہ یہ ہے کہ میں جس کو فائنل کروں گا، اس وقت میری لہر ایسی چل رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ بھی ہوگا جس کا اس طرح سے تجربہ نہیں ہے یا اس طرح بڑا نام نہیں ہے اور میں نے نام فائنل کر دیا، تو نشان تو بلے کا ہے جو جس نے الیکشن لڑنا ہے. یہ کچھ حلقوں میں تو یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن کچھ حلقوں میں گراؤنڈ کی سیاسی ریالٹیز ہوتی ہیں، خاندانی جوڑ توڑ ہوتے ہیں، خاندانی مقابلے بازیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک دوسرے کا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوتا ہے، کسی ایک نے دوسرے گروپ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہر حلقے کے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتے ہیں. یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہر حلقے کے ڈائنامکس بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب اگر یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی ایک فارمولے کی بنیاد پر ٹکٹیں بانٹیں گے تو میرا خیال ہے غلط ہوگا. ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا کے، یعنی یہ ضرور عمران خان کو خود ٹکٹیں دینی چاہیے، خود ہی فائنل کرنا چاہیے، حتمی فیصلہ انہی کا ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک اچھے معیاری اور جو انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے پارٹی کا، اس کی ریکمنڈیشنز کے اوپر یہ ہونا چاہیے. تو پھر میرا خیال ہے یہ مکس اینڈ میچ کر کے زیادہ بہتر طریقے سے. ابھی دیکھیں نا، لاہور کی 30 سیٹیں ہیں، تو لاہور کی 30 سیٹیں بھی فائنل نہیں ہوئی. میں نے اسے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ اس میں بھی کافی سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. کوئی کسی کو لگوانا چاہتا ہے، کوئی کسی کو ٹکٹ دلوانا چاہتا ہے، کوئی کسی کی سفارش کر رہا ہے، کوئی کسی کے کر رہا ہے. حتمی طور پر ٹکٹیں بھی فائنل نہیں ہوئی، لیکن یہ لڑائی جھگڑے سے مراد کھینچا تانیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے عمران خان صاحب کئی اب کینڈیڈیٹس کو خود جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لاہور میں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو یاسر گیلانی ہے یہ میرا بڑا پرانا ورکر ہے، اس کو ٹکٹ دینا ہے. لیکن ہو سکتا ہے یاسر گیلانی کو ایک حلقے کی بجائے دوسرے حلقے سے دینا زیادہ فائدہ مند ہو. مثلا عمران خان صاحب نے این 133 میں فیصلہ کیا تھا کہ جمشید چیمہ صاحب کو ضمنی الیکشن لڑنا ہے جب پرویز ملک صاحب کا انتقال ہوا. تو عمران خان صاحب نے یہ غور نہیں کیا کہ اس حلقے میں چیمہ جو ہے وہ نہیں الیکشن لڑ سکتا. یہاں پر اگر کوئی ارائی اتارا جائے گا تو جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بیوقوفانہ سی بات میں کر رہا ہوں کہ جی آج کل کے زمانے میں کہاں برادریوں کا نظام ہوتا ہے جناب. لاہور میں بھی ہوتا ہے، لاہور جیسے حلقوں میں بھی ہوتا ہے، اور کچھ حلقوں میں تو بہت برادریاں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، گجر برادری، ارائی برادری. تو یہ جو حلقہ تھا جس میں پرویز ملک صاحب وغیرہ تھے، اس میں جو ہے وہ ایک ارائی جو ہے وہ ٹکر دے سکتا تھا پرویز ملک اینڈ فیملی کو، اور اعجاز چودھری جو ہیں وہ اسی لیے موزوں سمجھے جا رہے تھے کہ وہ ان کا امیدوار زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال پھر 17 جولائی کی کیمپین چلی تو وہاں پر شبیر گجر نے جو ہے وہ یہ مارکا جیتا نذیر چوہان کے مقابلے میں ایم پی اے کی سیٹ پہ. تو نذیر چوہان جو ہے وہ جو شبیر گجر ہے وہ بھی گجر برادری کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک رکھتے تھے، تو اس لیے ہو گیا. تو اب عمران خان صاحب کو یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا کہ ایک امیدوار اس کو اگر الیکشن لڑانا تو ہے، لیکن جہاں سے وہ ٹکٹ مانگ رہا ہے اس کی نسبت ہو سکتا ہے وہ دوسرے حلقے سے زیادہ بہتر ہو اور وہ کسی اور وجہ سے ٹکٹ مانگ رہا ہو. تو یہ تمام چیزوں کو میرا خیال ہے دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ٹکٹوں کو فائنل کرنا ہوگا. اچھا، راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کی مشاورت سے جنرل نذیر احمد صاحب کو، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کو لگا دیا گیا ہے نیب کا چیئرمین. لیکن نیب کا چیئرمین لگانا جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک درخواست اسی دن چلی گئی تھی جس نے آفتاب سلطان نے دیا تھا استعفیٰ، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست بھیج دی تھی، اسپیکر کو خط لکھ دیا تھا کہ جی چونکہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہم نے اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے، شاہ محمود قریشی نامزد ہو گئے ہیں، تو ان کو اب اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، راجہ ریاض کو اٹھایا جائے اور جو نیا چیئرمین نیب لگانا ہے وہ انہی کی مشاورت سے لگایا جائے. لیکن اسپیکر صاحب نے اس پر کوئی کان نہیں دھرے اور شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا، اور نذیر احمد صاحب، لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد صاحب کو اب چیئرمین نیب لگا دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ریٹائرڈ فوجی کا کیا کام ہے احتساب کے ساتھ، یا کیا ان کا تجربہ ہے، بہرحال لگا دیا گیا ہے. اور اب آپ سوچیں کہ اس میں بیچارے راجہ ریاض کا کوئی کردار ہو سکتا تھا. راجہ ریاض صاحب جو ہیں، کیا یہ ان کو کوئی نام آئے اور وہ جنرل کا نام ہو وہ انکار کر سکتے ہیں؟ یا میرا تو خیال ہے کہ راجہ ریاض صاحب ان کو جانتے تک نہیں ہوں گے اس نام کے آنے سے پہلے کہ یہ کون صاحب ہیں، جانتے بھی نہیں ہوں گے. تو اگین جو عمران خان کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب تو ہمارا آدمی نہیں تھا، یہ تو ان کا آدمی تھا، تو یہ پھر کسی اور کا آدمی
آ گیا ہے، اور یہ جو کسی اور کا آدمی آیا ہے، یہ راجہ ریاض صاحب بیچارے نے تو انگوٹھا ہی لگایا اس کے اوپر اور کچھ نہیں کیا. تو یہ اس کو پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا تعیناتی کو. ظاہر ہے ان کی اب اکثریت ہے اور ان کو اپوزیشن لیڈر نہیں لگایا گیا. لیکن خیر یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی غلطیاں بھی ہیں جب یا تو پھر اس وقت سوچتے کہ یہ جو میدان خالی نہیں چھوڑنا، لیکن اگر حکمت عملی کے تحت چھوڑا اور اس پر جو ہے وہ اگر میدان خالی چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ یہ سب، اس کا سیاسی فائدہ بھی ہوا، میں مانتا ہوں اس کا اس وقت سیاسی فائدہ بھی ہوا، تو عمران خان صاحب آج پھر اس پر زیادہ پریشان نہ ہو، بلکہ یہ حکمت عملی بنائیں کہ اگر وہ حکومت میں آئیں گے تو پھر اس عہدے کا کیا کرنا ہے. تو یہ ہے جی صورتحال عمران خان صاحب. جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب کا جو اشیاء خور و نوش کی قیمتیں ہیں وہ ہر دفعہ غلط بتاتے ہیں. اس دفعہ بھی اپنی طرف سے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں یہ تھا اور ابھی یہ ہو گیا ہے. خان صاحب کو ابھی بھی اصل قیمت نہیں پتہ یا بتاتے نہیں ہیں. مثلا انہوں نے چکن کا بتایا کہ جی ہمارے زمانے میں 286 تھا تو اب 440 روپے کا ہو گیا. عمران خان صاحب میں حیران ہوں، یہاں 700 روپے کلو مل رہا ہے اسلام آباد میں تو کم از کم، لاہور میں بھی ایسا ہی ہے 600 ہوگا، 400 450 تو کہیں پہ بھی نہیں مل رہا. 700 روپے کلو جو ہے وہ چکن مل رہا ہے. پتہ نہیں کون سے ریٹس یا کوئی سرکاری ریٹ عمران خان کو لکھ کر دیتا ہے وہ بتاتے ہیں. انڈے کے مثلا وہ بات کر رہے ہیں کہ انڈے جی 240 روپے تک گئے ہیں، انڈے 300 روپے تک گئے ہیں ابھی سردیوں میں، 300 روپے خریدے ہیں ہم نے انڈے. اور دودھ کا وہ کہتے ہیں کہ دودھ 156 روپے جو ہے وہ مل رہا ہے. کھلا دودھ جو ہے جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنا اچھا دودھ نہیں ہے، ناقص دودھ سمجھا جاتا ہے، عام دکانوں پہ ملتا ہے، وہ 180 روپے کلو اسلام آباد میں مل رہا ہے. اور یہ جو ڈبے کا دودھ ہے یا تھوڑا سا بہتر کوالٹی کا یا کمپنی کا دودھ ہے وہ 250 روپے کا ڈبہ مل رہا ہے، 250 روپے کا 1 لیٹر. تو عمران خان صاحب آج 156 روپے کا ریٹ بتا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو ٹیم ان کو، عمران خان صاحب کی جو ٹیم ان کو ریٹ لکھ کے دے رہی ہے، وہ ان کو چاہیے ایک دفعہ خود گروسری کر کے دیکھیں، مہنگائی سے کہیں زیادہ ہے جو عمران خان بتا رہے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.